अपने इन गलीज और मैले हाथों से इन गर्मा गर्म जलेबियों को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पीछे हट जा मेरे दस्तरखान से, और खबरदार जो तूने आज के दिन इस घर के किसी भी बर्तन या खाने को हाथ भी लगाया। चची जान की इस धाड़ती हुई और चीखती हुई आवाज ने पूरे घर में सन्नाटा तारी कर दिया था। मैं जो कब से पूरे घर का झाड़ू पोंछा कर रहा था और भूख से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे, मैंने बेध्यानी में दस्तरखान पर रखी इन ताज़ा जलेबियों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। लेकिन चची की उकाब जैसी नजरों ने मुझे वहीं मंजमद कर दिया था। मैंने डरते डरते अपने हाथ पीछे खींचे और नजरें झुकाकर बोला, चची जान, मुझे भूख लग रही थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक जलेबी खा लूं। मैं बाद में सारा काम खत्म कर दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही चची का पारा मजीद हाई हो गया और उन्होंने गुस्से से आगे बढ़कर वो पूरी की पूरी प्लेट, जिसमें दर्जन भर ताज़ा जलेबियां रखी थी, वो जोर से कच्चे सहन की जमीन पर दे मारी। मट्टी और धूल से लुथड़ी हुई वो जलेबियां देखकर मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए थे। चची जान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुझे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, तेरी औकात एक नौकर की है और तू इस घर का कमी कमीन है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू इन जलेबियों को हाथ लगाएगा जो मैंने अपने होने वाले दामाद के लिए मंगवाई हैं? चची जान मुसलसल बोले जा रही थी और उनके गुस्से में कोई कमी नहीं आ रही थी। मैं खामोशी से जमीन पर बिखरी हुई इन जलेबियों को देख रहा था, जो चंद लम्हे पहले मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी और अब मट्टी में मिल चुकी थी। चची जान ने मुझ पर मजीद तानों की बरसात करते हुए कहा, तुझे मालूम भी है कि आज इस घर में कौन आ रहा है? आज मेरी इकलौती बेटी निम्रा के लिए इस शहर के नए कमिश्नर का रिश्ता आ रहा है। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इस जिले का सबसे ताकतवर अफसर है। मैंने इतनी मुश्किलों और मन्नतों से ये रिश्ता इस घर तक लाने का बंदोबस्त किया है, ताकि मेरे बेटों के सर पर चढ़ा हुआ करोड़ों का कर्ज उतर सके और हम लोग दोबारा से एक शाहाना जिंदगी गुजार सकें। और तू अपने मनहूस और मैले हाथों से इस रिश्ते की खुशियों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर कमिश्नर साहब को पता चल गया कि इस घर में तेरे जैसा एक गलीज भिखारी भी रहता है, तो वो उसी वक्त ये रिश्ता कैंसिल करके चले जाएंगे और मेरी तो जिंदगी भर की मेहनत जाया हो जाएगी। चची जान की ये बातें सुनकर उनके दोनों बेटे अरसलान और नोमान भी अपने कमरों से बाहर आ गए थे और वो भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझ पर हंसने लगे थे। उनके बड़े बेटे अरसलान ने तंजिया अंदाज में कहा, अम्मा, आप इस यतीम को क्यों मुंह लगा रही हैं? इसे फौरन घर से बाहर निकालें, वरना कमिश्नर साहब का प्रोटोकॉल देखकर ये तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। इसने तो सारी जिंदगी हमारे जूते ही साफ किए हैं। इसे क्या मालूम कि कमिश्नर जैसे बड़े लोग कैसे होते हैं। चची जान ने फौरन अपनी जेब से एक मुड़ा तड़ा सा नोट निकाला और मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, जा फौरन बेकरी से नया सामान लेकर आ और मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि जब तक कमिश्नर साहब और उनके मेहमान इस घर से चले नहीं जाते, अपना ये मनहूस चेहरा घर के अंदर नहीं दिखाना। मुझे कमिश्नर साहब के सामने तेरा ये मैला और गलीज वजूद नहीं चाहिए। मैंने खामोशी से जमीन पर गिरा हुआ वो नोट उठाया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। चची जान और उनके ये मगरूर बेटे नहीं जानते थे कि वो जिस कमिश्नर के गरूर में मुझे घर से धक्के देकर निकाल रहे थे और जिसके प्रोटोकॉल की कहानियां सुनाकर मुझे जलील कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वही यतीम और बेआसरा जैन, जिसे इन्होंने सारी जिंदगी इस घर के सहन में जानवरों की तरह ट्रीट किया था, आज इसी जिले का सबसे बड़ा अफसर बन चुका था। मैंने इनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने फटे हुए पुराने जूते पहने और घर के मेन दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं जानता था कि आज का दिन इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये दिन इनकी खुशियों का नहीं, बल्कि इनके इस गरूर के टूटने का दिन है जो इन्होंने मुझ पर बरसों से मुसल्लत कर रखा था। मैं दरवाजे से बाहर निकला और मोहल्ले के इस नकड़ पर जा पहुंचा जहां से वो पुराना और बोसीदा घर साफ नजर आता था। मैंने पीछे मुड़कर इस घर को एक नजर देखा जहां मेरा सारा बचपन गुलामी में गुजरा था और जहां की दीवारें मेरी सिसकियों रातों की रोने की गवाह थीं। ये वही घर था जिसने मुझसे मेरे वालिदैन का प्यार छीनने के बाद मुझे एक नौकर बना दिया था और आज उसी घर की मालकिन मेरे ही इस्तकबाल के लिए घर को दुल्हन की तरह सजा रही थी। मैंने अपनी आंखों में आने वाले इस नमी को साफ किया जो माजी की यादों की वजह से आ गई थी और बेकरी की तरफ जाने के बजाय मोहल्ले से बाहर मेन रोड की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल।
تو ویورز، ہر مسکراہٹ کے پیچھے صرف خوشی نہیں ہوتی بلکہ دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی کہانی ہمیں یہی سکھانے والی ہے۔ کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جانیے گا کہ کس طرح ہماری مسکراہٹ جو ہے وہ خوشی نہیں بلکہ کیا ہو سکتا ہے، دکھ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے، وہ جاننے کے لیے آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ میں کچی اور ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتا ہوا مین روڈ پر پہنچا تو وہاں کا منظر محلے کی اس غریبی اور گندگی سے بالکل مختلف تھا۔ مین روڈ کے کنارے ایک چمکتی ہوئی سیاہ شیشوں والی لگژری سرکاری گاڑی کھڑی تھی اور اس کے آگے پیچھے دو پولیس موبائلز موجود تھیں جن میں جدید ہتھیاروں سے لیس ایلیٹ فورس کے جوان مستعدی سے کھڑے تھے۔ میری گاڑی کے پاس کھڑے میرے پرسنل سیکرٹری نے جیسے ہی مجھے ان پرانے اور دھول سے اٹے کپڑوں میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے مجھے ایک شاندار سلوٹ کیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور انتہائی ادب سے بولا، "سر، آپ اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے کپڑے لے آیا ہوں۔" میں نے خاموشی سے گاڑی کے اندر قدم رکھا تو اندر اے سی کی ٹھنڈی اور پرسکون ہوا نے مجھے محلے کی اس حبس اور گرمی سے ایک دم راحت بخشی۔ میرے سیکرٹری نے حیرانی سے میرے ان میلے کپڑوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، "سر، گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن آپ اس حلیے میں اس پرانے محلے میں کیا کر رہے تھے اور آپ نے ہم سب کو مین روڈ پر ہی رکنے کا کیوں حکم دیا تھا؟" میں نے گاڑی کی نرم اور آرام دہ سیٹ پر ٹیک لگائی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا، "میں وہاں رشتہ مانگنے نہیں گیا تھا بلکہ میں وہاں اپنے بچپن کے اس قرض کو دیکھنے گیا تھا جو مجھے آج سود سمیت واپس کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وقت نے ان لوگوں کے غرور میں کوئی کمی کی ہے یا وہ آج بھی انسانوں کو ان کے کپڑوں اور پیسوں سے تولتے ہیں۔" میرا جواب سن کر سیکرٹری تو خاموش ہو گیا، لیکن میرے ذہن کے پردے پر ماضی کی وہ تلخ اور دردناک کلم چلنے لگی تھی جسے میں نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور گاڑی کے اس پرسکون ماحول میں میرا دماغ 15 سال پیچھے اس دن کی طرف چلا گیا جس دن میری ہنستی کھیلتی زندگی ایک جہنم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ کالی اور طوفانی رات یاد ہے جب میں صرف 10 سال کا ایک معصوم اور ہنستا کھیلتا بچہ تھا۔ میرے والدین مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے اور ہم تینوں ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا اور ہم اسی شہر کے ایک اچھے علاقے میں رہتے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن میرے والدین کسی کام سے دوسرے شہر جا رہے تھے اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں گھر پر اکیلا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے وہ خبر سنائی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والدین کی گاڑی ایک خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ چکے ہیں۔ اس خبر نے مجھے ایک لمحے میں اس دنیا کا سب سے تنہا اور بے آسرا انسان بنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کس طرح پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور انہیں آوازیں دی تھی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کے لیے روتا اور بلکتا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یتیمی کا وہ داغ جو میرے ماتھے پر لگا تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے میری آنے والی پوری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ میرے رشتہ داروں میں صرف میرے سگے چچا احمد ہی تھے جنہوں نے اس حادثے کے بعد مجھے سہارا دینے کا فیصلہ کیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ شروع کے چند دن تو چچا نے مجھے بہت پیار دیا اور مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ میرے والد کی جگہ ہیں، لیکن یہ پیار اور ہمدردی صرف اس وقت تک تھی جب تک میرے والد کے وکیل نے میرے والد کی جائیداد اور بینک بیلنس کی تفصیلات چچا کے حوالے نہیں کی تھیں۔ جیسے ہی میرے چچا اور چچی کو یہ معلوم ہوا کہ میرے والد میرے نام پر ایک اچھی خاصی جمع پونجی اور ایک دکان چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی نیتیں بدل گئیں۔ چچا تو ایک شریف مگر کمزور انسان تھے جو اپنی بیوی کے سامنے بولنے کی ہمت بالکل نہیں رکھتے تھے، لیکن چچی ایک انتہائی لالچی اور مکار عورت تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے قانونی کاغذی کارروائی کروا کر میرے والد کی وہ دکان اور بینک کا سارا پیسہ اپنے نام منتقل کروایا اور چچا کو یہ یقین دلایا کہ یہ سب وہ میرے ہی مستقبل کے لیے کر رہی ہیں تاکہ کوئی اور رشتہ دار اس جائیداد پر قبضہ نہ کر لے۔ لیکن جائیداد ان کے نام ہوتے ہی ان کا اصل اور خوفناک چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ جس دن وہ سارے کاغذات ان کے نام ہوئے اسی رات چچی نے میرے اس گرم اور آرام دہ بستر سے میرا بستر گول کر دیا جو چچا نے مجھے اپنے بچوں کے کمرے میں دیا تھا۔ چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں بنے اس اندھیرے اور سین زدہ
स्टोर रूम में लाकर फेंक दिया, जहां घर का सारा कबाड़ और पुराना सामान रखा होता था। इन्होंने मुझ पर चीखते हुए कहा था, तेरे माँ बाप मर चुके हैं और अब तू इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे इस घर के सारे काम करना पड़ेंगे, वरना मैं तुझे यतीम खाने छोड़ाऊंगी। उस रात में इस अंधेरे कमरे में सर्दी से कांपता रहा और अपने वालिदैन को याद करके रोता रहा, लेकिन किसी ने मेरे आंसू पोंछने की जहमत नहीं की। अगले ही दिन से मेरी वो गुलामी शुरू हो गई जिसने मुझसे मेरा बचपन और मेरी सारी खुशियां छीन ली थी। मुझे स्कूल से उठा लिया गया था और मेरे हाथ में किताबों की जगह झाड़ू और पोंछा थमा दिया गया था। अब मेरे दिन का आगाज सर्दियों की सुबह में ठंडे पानी से सहन धोने से होता और रात सबके झूठे बर्तन धोने और बचा कुचा खाना खाकर उसी स्टोर रूम की ठंडी जमीन पर सोने पर खत्म होती। चची के अपने दो बेटे थे जो महंगे स्कूलों में पढ़ते थे और नए कपड़े पहनते थे, लेकिन मुझे कभी ईद के दिन भी नया जोड़ा नसीब नहीं हुआ था। मैं सोचता था कि क्या मैं कभी इस जहन्नुम से निकल पाऊंगा या मेरी सारी जिंदगी इन लोगों के जूते साफ करते हुए ही गुजर जाएगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसी घर में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो मेरे इस अंधेरे सफर में एक रोशनी की किरण बनकर मेरा साथ देता था। इस घर में मुझ पर सबसे ज्यादा रोब अरसलान और नोमान का चलता था। अरसलान मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा था और नोमान मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन इन दोनों के दिलों में चची ने मेरे लिए इतनी नफरत और हकारत भर दी थी कि वो मुझे इंसान ही नहीं समझते थे। जब वो दोनों तैयार होकर अपने महंगे स्कूल यूनिफॉर्म में नाश्ते की मेज पर बैठते तो उनके नखरे आसमान को छू रहे होते थे। अरसलान अक्सर तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहता, ओए नौकर, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दे, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और अगर जूतों पर जरा सी भी धूल रह गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। मैं खामोशी से उसके जूते पकड़ता और उन्हें चमकाने लग जाता, जबकि नुमान पास खड़ा कह के लगाता और कहता, भाईजान, इस यतीम को तो जूते पॉलिश करने के ही काम पर सारी जिंदगी लगाए रखेंगे, इस तरह से सीख भी जाएगा और शायद बाद में इसी काम को अपना पेशा बना के कुछ कमा भी ले। मैं उनकी ये कड़वी बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन मेरे पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। जब वो दोनों स्कूल चले जाते तो मैं घर के बाकी कामों में लग जाता, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में पढ़ने की एक ऐसी दीवानावार लगन छुपी हुई थी जिसे चची की कोई भी सख्ती और सलान और नुमान के ताने दबा नहीं सके थे। जब चची दोपहर को सो जाती थी तो मैं इस मोहल्ले की रद्दी वाले से पुरानी और फटी हुई किताबें चुन कर ले आता था और उन्हें अपने स्टोर रूम में पुराने कपड़ों के नीचे छुपा देता था। रात को जब सारा घर गहरी नींद में सो जाता तो मैं खामोशी से अपने उसी सर्द और तारीख स्टोर रूम में एक कोने में बैठ जाता और मोमबत्ती जलाकर उसकी पीली सी रोशनी में अपनी वो फटी हुई किताबें खोलकर पढ़ता रहता। मेरी उंगलियां सर्दी से सुन्न हो जाती थीं, लेकिन मेरे अंदर वो ताने एक आग बनकर जलते रहते थे जो मुझे रुकने नहीं देते थे। मैं जानता था कि इस जहन्नुम से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम है और मैंने तहिया कर लिया था कि मैं हालात से हार नहीं मानूंगा। मेरी इस खुफिया जदोजहद का इस घर में किसी को इल्म नहीं था, लेकिन एक रात जब मैं अपने इसी कबाड़ भरे स्टोर रूम में बैठा रियाजी के कुछ सवालात हल कर रहा था और आज बेध्यानी में दरवाजा अंदर से बंद करना भी भूल गया था, तो अचानक निम्रा वहां आ गई। इस घर में वो वाहिद शख्स थी जो मेरे साथ नरम थी और जिसमें एहसास बाकी था। वो शायद रात के इस पहर किचन में पानी पीने के लिए उठी थी और मेरे स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खुला देखकर और अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आते देखकर तजस्सुस में वहां चली आई थी। मुझे इस वक्त यूं ठंडी जमीन पर बैठे और किताबें खोले देखकर वो शदीद हैरान रह गई। मैं डर के मारे जल्दी से अपनी किताबें छुपाने लगा कि कहीं वो जाकर चची को ना बता दे और मेरी रही सही जिंदगी भी अजाब न बन जाए। लेकिन निम्रा की फितरत अपनी माँ और भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने मेरे पास आकर नरमी से पूछा, जैन, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो और ये किताबें कहाँ से ली? मैंने डरते डरते जवाब दिया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन तुम प्लीज चची जान को मत बताना वरना वो मुझे घर से निकाल देंगी। निम्रा ने मेरी फटी हुई किताबों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी।
तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो फौरन दबे पाँव किचन की तरफ गई और चंद मिनटों बाद अपने हाथ में रात का ताज़ा खाना और एक गरम चादर लेकर आ गई। उसने वो चादर मेरे कंधों पर डाली और खाना मेरे सामने रखते हुए बोली, मुझे मालूम है माँ तुम्हें पेट भरकर खाना नहीं देती। तुम ये खा लो और आज के बाद तुम परेशान मत होना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस रात निम्रा की वो हमदर्दी मेरे लिए किसी मोजे से कम नहीं थी। इसके बाद से वो अक्सर अपनी माँ से छुप कर मेरे लिए खाना बचा कर लाती। और जब उसे पता चला कि मैं पुरानी किताबों से पढ़ता हूँ, तो उसने अपनी जेब खर्च के पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। अरसलान और नोमान रोजाना कैंटीन पर फजूल पैसे उड़ाते थे, लेकिन निम्रा अपने पैसे बचाकर मेरे लिए कॉपियाँ और कलम लाती थी। वो अक्सर मुझसे कहती, जैन, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस तुम हिम्मत मत हारना। निम्रा की वो अल्फाज मुझे एक नई जिंदगी देते थे। वो इस घर में वाहिद इंसान थी जिसने मुझे उम्मीद का एहसास दिलाया था, और मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि मैं इसके इस यकीन को कभी टूटने नहीं दूंगा। वक्त गुजरता गया और मैंने दिन के वक्त नौकरों की तरह काम करने और रात को उसी स्टोर रूम की मधम रोशनी में पड़ने की इस अजियतनाक रूटीन में कई साल गुजार दिए। मैंने प्राइवेट तौर पर मैट्रिक के इम्तिहानात दिए और जब रिजल्ट आया मैंने पूरे बोर्ड में पोजीशन हासिल की थी। दूसरी तरफ अरसलान और नोमान अपने इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए थे। मैंने अपना रिजल्ट कार्ड खुशी खुशी निम्रा को दिखाने के लिए अपने कमरे के एक पुराने संदूक के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि उसी दोपहर चची कुछ पुराना सामान रखने के लिए उस स्टोर रूम में आई और उनकी नज़र इत्तेफाक से उस रिजल्ट कार्ड और मेरी किताबों पर पड़ गई, जो थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। जब इन्होंने वो रिजल्ट कार्ड पढ़ा तो उनके गुस्से की कोई इंतहा ना रही थी। उन्हें ये डर और हसद खाए जा रहा था कि एक यतीम नौकर उनके नवाबजादों से आगे कैसे निकल गया है। इन्होंने फौरन अरसलान और नमान को आवाज़ें देकर बुलाया और गुस्से से चीखते हुए बोली, देखो इसकी जुर्रत कि ये हमारे टुकड़ों पर पलकर मेरे ही बच्चों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इस वक्त सहन धो रहा था जब अरसलान ने आकर मुझे गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए चची के सामने लाकर फेंक दिया। चची ने मेरा रिजल्ट कार्ड मेरे मुंह पर मारा और चीखते हुए कहा, तेरी ये मजाल कि तूने मुझसे छुप कर पढ़ाई की और मेरे बेटों को नीचा दिखाने की कोशिश की। अरसलान, जाकर मट्टी का तेल लेकर आ। आज मैं इसका ये सारा गरूर जलाकर राख कर दूंगी। अरसलान भाग कर गया और तेल की बोतल ले आया। नुमान पास खड़ा हंस रहा था। मैंने रोते हुए चची के पांव पकड़ लिए। चची जान, खुदा के लिए मेरी किताबें मत जलाएं। ये मेरा मुस्तकबिल है। मैंने रातों को जाग कर इनसे पढ़ाई की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दें। लेकिन उनके दिल में कोई रहम नहीं था। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरी इन किताबों और कॉपियों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। तो रीडर्स, एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ पर रुकें। आप जानते हैं यूट्यूब पॉलिसी के हवाले से हमें आपसे बातचीत करनी पड़ती है, तो ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप हमेशा भूल जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जनाब, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आए कहानी के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। जिन्हें निम्रा ने अपने पैसे जोड़कर मेरे लिए खरीदी थीं। मैं इन चलती हुई किताबों को देखकर धाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन मेरा दुख उनके लिए एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं था। चची ने मुझे इन बालों से पकड़ा और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद इस मोहल्ले में भी नजर मत आना। इन्होंने दरवाजा खोला और मुझे घर से बाहर सड़क पर धक्का देकर भारी दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं इस बंद दरवाजे के बाहर बैठा रो रहा था कि अचानक वो छोटा दरवाजा खुला और निम्रा रोती हुई बाहर आई। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए चंद 100 रुपए मेरे हाथ पर रखे और रोते हुए बोली, जैन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी किताबें नहीं बचा सकी। तुम ये पैसे रख लो और यहाँ से चले जाओ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वापस तब आना जब तुम इतने ताकतवर हो जाओ कि कोई तुम्हारी किताबें ना जला सके। उसके इन अल्फाज ने मेरे अंदर के रोते हुए जैन को वहीं मार दिया था और मुझ में एक ऐसी चिंगारी भर दी थी जो मुझे जिंदगी की हर जंग जीतने का हौसला दे रही थी। मैंने इन पैसों को मुट्ठी में सख्ती से बंद किया और इस अंधेरी रात में वो गांव छोड़कर शहर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। मैं उस रात मुसलसल चलता रहा और अगली सुबह शहर की इन नामालूम सड़कों पर पहुंच गया जहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था। शहर की जिंदगी गांव से बहुत मुख्तलिफ और जालिम थी। मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी और ना ही खाने को कुछ था। मैंने कितनी रातें फुटपाथ पर ठठरते हुए और भूखे पेट गुजारी थी। मैं दिन भर काम की तलाश में मारा मारा फिरता और रात को किसी दुकान के
تھڑے پر سو جاتا۔ آخرکار مجھے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر برتن دھونے کی نوکری مل گئی۔ اس ڈھابے کا مالک سخت مزاج تھا۔ وہ مجھ سے دن میں مسلسل کام کرواتا اور ذرا سی غلطی پر برا بھلا کہتا تھا۔ میرے ہاتھ تھک جاتے، لیکن جب بھی میری ہمت ٹوٹنے لگتی تو مجھے ارسلان اور نعمان کے وہ طعنے یاد آ جاتے جو وہ مجھے نوکر کہہ کر دیتے تھے۔ یہ طعنے میرے لیے کسی ایندھن کا کام کرتے تھے۔ میں نے ڈھابے کے مالک سے منت کر کے رات کے وقت کچھ گھنٹوں کی چھٹی مانگ لی اور شہر کی ایک پبلک لائبریری کا ممبر بن گیا۔ میں دن بھر ڈھابے پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتا اور رات کو لائبریری میں جا کر مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا۔ لائبریری کا خاموش ماحول میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری توانائیاں اور ساری بھوک پیاس ان کتابوں پر مرکوز کر دی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میں نے پرائیویٹ طور پر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد CSS کے امتحانات میں حصہ لیا۔ وہ دن رات کی انتھک محنت اور وہ سڑکوں پر گزاری ہوئی راتیں میری روح کو کندن بنا چکی تھیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا رزلٹ آیا۔ میں نے نہ صرف وہ امتحان پاس کر لیا تھا بلکہ پورے ملک میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ میری یہ کامیابی میرے ان تمام آنسوؤں اور دکھوں کا صلہ تھی جو میں نے بچپن سے سہے تھے۔ حکومت کی طرف سے میری تعیناتی اسی ضلع کے کمشنر کے طور پر کر دی گئی جہاں میں کبھی ایک نوکر کی حیثیت سے جھاڑو دیا کرتا تھا۔ جس دن میں نے کمشنر کی کرسی سنبھالی تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں کوئی میری کتابیں تو کیا، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگائے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا ماضی کا سفر مکمل ہو چکا تھا اور اب میں اسی پرانے محلے کی مین روڈ پر اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے اس گھر کے اندر جانا تھا جہاں میرے بچپن کے وہ ظالم رشتے دار میرا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پروٹوکول کو تیار کرو، ہم نکل رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ جس نوکر کو انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا آج اسی کی مرضی کے بغیر اس شہر کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے ذہن میں وہ ساری رپورٹ گھومنے لگی جو میں نے کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی انٹیلیجنس افسر سے منگوائی تھی۔ میرا ماضی کا سفر تو اس رات مکمل ہو گیا تھا جب میں گھر سے نکالا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کا زوال اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن انہوں نے ایک یتیم کا حق مارا تھا۔ میں نے اپنے محکمے کے ذریعے جب اپنے چچا کے خاندان کی معلومات نکلوائیں تو ایک ایسی لرزہ خیز تصویر میرے سامنے آئی جس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چچا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی موت کی وجہ ارسلان اور نعمان تھے جنہیں چچی نے میرے مقابلے میں شہزادوں کی طرح پالا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے میرے والد کی ہتھیالی گئی ساری دولت بری صحبت، جوئے اور نشے میں اڑا دی تھی، اور جب اپنا سب کچھ بک گیا تو انہوں نے شہر کے بااثر اور کرپٹ بزنس مین سیٹھ فرقان سے کروڑوں روپے کا قرض لے لیا۔ سیٹھ فرقان ایک ایسا سفید پوش مجرم تھا جس کے تعلقات اوپر تک تھے اور وہ بظاہر ایک معزز کاروباری شخص تھا، لیکن در حقیقت وہ منشیات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتا تھا اور خود بھی نشے کا عادی تھا۔ ارسلان اور نعمان اس کے جال میں بری طرح پھنس چکے تھے اور اب ان کے پاس اسے دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جب سیٹھ فرقان نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا اور ان دونوں بھائیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو چچی نے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے ایک ایسا گھناؤنا فیصلہ کیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ چچی نے پیسوں کے بدلے اپنی اکلوتی بیٹی نمرا کا سودا سیٹھ فرقان سے کر لیا تھا۔ سیٹھ کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور وہ 2 بیویوں کو پہلے ہی طلاق دے چکا تھا، لیکن اس کی دولت اور طاقت کے نشے نے چچی کو اندھا کر دیا تھا۔ نمرا جو ایک پڑھی لکھی اور فرشتہ صفت لڑکی تھی، وہ اس عذاب میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، لیکن اس کی ماں اور بھائیوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے اس درندے کے آگے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سیٹھ فرقان کل ہی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے زبردستی نمرا سے نکاح کرنے آ رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ نمرا جس نے میرے بچپن کے اندھیروں میں روشنی کی تھی اور میں کسی بھی قیمت پر اسے اس جہنم میں گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سیٹھ فرقان کے خلاف خفیہ
تحقیقات شروع کروا دیں تاکہ اس کے کالے دھندے اور منشیات کی نیٹ ورک کی ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں۔ اور ساتھ ہی میں نے نمرا کو بچانے کے لیے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنے دفتر کے ایک انتہائی قابل اور معزز افسر طارق کو اپنا نمائندہ بنا کر چچی کے گھر بھیجا۔ طارق نے وہاں جا کر چچی کو بتایا، ہم شہر کے نئے کمشنر کی طرف سے آئے ہیں اور کمشنر صاحب کو آپ کی بیٹی نمرا کا رشتہ چاہیے۔ طارق نے میری ہدایت کے مطابق چچی کو یہ لالچ دیا کہ کمشنر صاحب بہت سادگی پسند ہیں، وہ خود لڑکی دیکھنے آئیں گے اور اگر انہیں رشتہ پسند آ گیا تو وہیں منگنی کر لی جائے گی۔ اور اس کے بعد چچی کے بیٹوں کا جتنا بھی کروڑوں کا قرضہ ہے وہ سب کمشنر صاحب خود ادا کر دیں گے۔ کمشنر کا رشتہ اور اتنی بڑی پیشکش سن کر چچی کا سارا لالچ اور حرص جاگ اٹھا۔ انہیں لگا کہ یہ تو ان کے لیے ایک لاٹری نکل آئی ہے، کیونکہ کمشنر کا رتبہ اور طاقت سیٹھ فرقان جیسے کاروباری لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ چچی نے فوراً طارق کو ہاں کر دی اور سیٹھ کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ اب اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کریں گی کیونکہ انہیں کمشنر کا رشتہ مل گیا ہے۔ سیٹھ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ اس جیسے مغرور شخص کے لیے یہ ایک بہت بڑی توہین تھی۔ مجھے طارق نے آ کر بتایا کہ چچی نے رشتہ قبول کر لیا اور وہ کل دوپہر کمشنر صاحب کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اپنے محکمے کو دوپہر کے وقت میرے پروٹوکول اور سیکیورٹی کو اس محلے میں لانے کا حکم دے دیا، لیکن میں خود صبح سویرے ہی اس محلے میں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وقت کی ٹھوکروں اور بیٹوں کی بربادی نے چچی کے اندر کوئی انسانیت پیدا کی ہے یا ان کا غرور آج بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے اپنی الماری کے سب سے نچلے خانے سے وہی پرانے پھٹے ہوئے اور دھول سے اٹے کپڑے نکالے جو میں یتیمی کے دور میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے وہ کپڑے پہنے اور اپنے بال بکھیر کر ایک عام سا مزدور کا حلیہ بنا لیا۔ جب میں پیدل چلتا ہوا ان کی کچی گلیوں سے گزر کر اس پرانے دروازے کے سامنے پہنچا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے چچی کھڑی تھی۔ چچی نے مجھے اس غلیظ حلیے میں دیکھا تو ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں اور ان کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور حقارت ابھر آئی جو 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ چچی نے مجھ سے پوچھا، تو یہاں اتنے سالوں بعد کس لیے منہ اٹھا کر آ گیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر بڑی عاجزی سے کہا، چچی جان، میں شہر میں مزدوری کرتا ہوں اور آج میری چھٹی تھی۔ بہت دنوں سے آپ کا خیال آ رہا تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کی خیریت معلوم کرنے آ گیا تھا۔ چچی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تیری شکل اور کپڑے بتا رہے ہیں کہ تو آج بھی ویسا ہی بھکاری ہے۔ بڑا چلا تھا پڑھنے، جیسے بڑا کلکٹر بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا اور کہا، اگر تو آ ہی گیا ہے تو جا کر صحن کی صفائی کر اور صحن دھو دے، کیونکہ آج میرے گھر بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، اور اگر روٹی کھانی ہے تو سارا گھر چمکا دے۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ارسلان اور نعمان جو کبھی نوابوں کی طرح گھومتے تھے وہ آج ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں سیٹھ فرقان کے بندوں کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے ہی گھر میں چوہوں کی طرح چھپے ہوئے تھے اور ان کی ساری اکڑ مٹی میں مل چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے جھاڑو اٹھائی اور صحن کی صفائی کرنے لگا۔ گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور چچی مہمانوں کی توجہ کے لیے طرح طرح کے پکوان منگوا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی اور مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میری نظر صحن میں رکھی میز پر پڑی جہاں گرما گرم اور تازہ جلیبیوں کی ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ جلیبیاں دیکھ کر میرے بچپن کی وہ بھوک تازہ ہو گئی جب میں اسی صحن میں بیٹھ کر ان لوگوں کو اچھا کھانا کھاتے دیکھتا تھا اور مجھے سوکھی روٹی دی جاتی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں اپنا قدم میز کی طرف بڑھایا اور ایک جلیبی اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ اچانک چچی کی تیز اور چبھتی ہوئی آواز نے مجھے وہیں روک دیا۔ چچی بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے غصے سے وہ پوری پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ وہ چلانے لگیں، تیری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے اور میلے ہاتھوں سے اس چیز کو چھونے کی؟ آج میری بیٹی کا کمشنر کے ساتھ رشتہ آ رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تیرے یہ میلے ہاتھ کسی بھی چیز کو لگیں۔ میں نے حیرت سے زمین پر بکھری جلیبیوں کو دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ ان کا غرور آج بھی زندہ تھا۔ چچی نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی اسی لیے تو کر رہی ہوں تاکہ وہ میرے بیٹوں کے کروڑوں روپے کے قرضے اتار دے اور ہم دوبارہ سے عیش کی زندگی گزار سکیں۔ وہ آج بھی رشتوں کو صرف اور صرف پیسوں کے ترازو میں تول رہی تھی اور اپنی بیٹی کو ایک سودے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھے پیسے دیے اور بیکری سے سامان لانے کے لیے کہا تو میں خاموشی سے مڑا اور گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔
میں ان کچی گلیوں سے گزرتا ہوا محلے کی نکڑ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک گلی کے دونوں طرف سے 4 بڑی اور لگژری گاڑیاں تیزی سے آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ ان گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے مسلح گارڈز باہر نکل آئے۔ ان کے بیچ میں سے ایک شخص باہر نکلا جس کی آنکھوں میں تکبر اور نشے کی لالی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ سیٹھ فرقان تھا جو چچی کی طرف سے رشتہ ٹھکرائے جانے پر غصے میں پاگل ہو کر وہاں پہنچا تھا۔ سیٹھ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے چچی کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ سیٹھ فرقان اونچی آواز میں گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج وہ ارسلان اور نعمان کو مار دے گا اور نمرہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ محلے والے ڈر کے مارے اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے لگے اور چچی کے گھر سے ان کی اور ان کے بیٹوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ سیٹھ کے 2 گارڈز نے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ زور سے لات مار کر کھول دیا اور چچی روتی ہوئی باہر آ کر اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں اس محلے کی نکڑ پر اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں بالکل تنہا کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ فرقان کے کچھ گارڈز میری طرف بھی آئے اور انہوں نے مجھے ایک عام سا غریب مزدور سمجھ کر زور سے دھکا دیا اور کہا، یہاں سے بھاگ جا ورنہ تجھے بھی مار دیں گے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑا رہا۔ چچی سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کمشنر صاحب آنے والے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ سیٹھ فرقان نے قہقہ لگایا اور بولا، آج کوئی کمشنر اس گلی میں داخل نہیں ہو سکتا اور اگر وہ آ بھی گیا تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ حالات تیزی سے قابو سے باہر ہو رہے تھے اور نمرہ کی عزت اور چچی کے بیٹوں کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اپنی پرانی پینٹ کی جیب میں ڈالا اور وہاں چھپا ہوا اپنا سرکاری وائرلیس نکال لیا۔ میں نے وائرلیس پر ایک خاص کوڈ ورڈ بولا اور میری نظریں سیٹھ پر جمی ہوئی تھیں جو محلے کی اس سنسان گلی میں موت کا کھیل کھیلنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا اور چچی اس کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ ابھی سیٹھ فرقان کے گارڈز نے ارسلان اور نعمان کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کے لیے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک پورے علاقے کی فضا خوفناک شور سے گونج اٹھی۔ یہ شور ان درجنوں پولیس موبائلز اور ایلیٹ فورس کی گاڑیوں کے سائرن کا تھا جو چاروں طرف سے اس محلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گلی کے دونوں سروں سے سیاہ وردیوں میں ملبوس ایلیٹ فورس کے جوانوں نے چھلانگیں مار کر پوزیشن سنبھال لیں اور سیٹھ فرقان کے آدمیوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سیٹھ فرقان جو چند لمحے پہلے فرعون بنا ہوا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا نشے کا خمار ایک دم سے خوف میں بدل گیا۔ پولیس افسر نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اسے وہیں پر مار دیا جائے گا۔ سیٹھ فرقان کے گارڈز جو غنڈہ گردی کے عادی تھے، وہ پولیس کی اتنی بھاری نفری اور جدید ہتھیار دیکھ کر ہار ماننے پر مجبور ہو گئے۔ سیٹھ فرقان نے اپنی روایتی بدمعاشی دکھانے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر پولیس افسر پر چلانے لگا، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور میرے تعلقات کہاں تک ہیں، میں تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا۔ پولیس افسر نے اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولا، آج تیرے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں کیونکہ تیرے وارنٹ براہ راست کمشنر صاحب نے جاری کیے ہیں اور تیرا وہ سارا کالا دھندا پکڑا گیا ہے جو تو شرافت کے لبادے میں کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی سیٹھ فرقان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر پولیس موبائل میں دھکیل دیا گیا۔ محلے کے لوگ جو ڈر کے مارے اپنے دروازے بند کر چکے تھے، وہ اب حیرت سے کھڑکیوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا بدماش چند منٹوں میں سڑک پر ذلیل ہو رہا تھا۔ چچی اور ان کے دونوں بیٹے جو موت کے خوف سے کانپ رہے تھے، اب سکھ کا سانس لے رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کمشنر صاحب نے اپنا رشتہ بچانے کے لیے یہ ساری پولیس بھیجی ہے اور اب وہ اس محلے کے سب سے طاقتور لوگ بننے والے ہیں۔ اسی افراتفری اور شور و غل کے دوران گلی کے موڑ پر ایک رکشہ آ کر رکا اور اس میں سے نمرہ باہر نکلی۔ چچی نے اسے صبح ہی محلے کے ایک چھوٹے سے بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ جب کمشنر صاحب آئیں تو وہ اسے دیکھ کر فوراً رشتہ پکا کر لیں۔ نمرہ نے خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا اور ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی اس کا چہرہ کسی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک قدرتی نور تھا جو اس کی اندرونی معصومیت اور پاکیزگی کی گواہی دے رہا تھا۔ نمرہ گلی میں اتنی ساری پولیس اور سیٹھ فرقان کے آدمیوں
آدمیوں کو زمین پر لیٹے دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اور ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ میں محلے کی نکڑ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اسی طرح سہمے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دوں اور بتاؤں کہ اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا کیونکہ ابھی میرے منصوبے کا سب سے اہم اور آخری مرحلہ باقی تھا۔ میں نے خاموشی سے وہاں سے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے اور گلیوں کے راستے مین روڈ کی طرف نکل آیا، جہاں میری چمکتی ہوئی سیاہ سرکاری گاڑی اور میرا عملہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ میں نے اپنے جسم پر موجود وہ پرانے اور غلیظ کپڑے اتارے جنہیں پہن کر میں نے آج صبح چچی کے گھر کی صفائی کی تھی، اور وہ قیمتی اور شاندار 3 پیس سوٹ پہن لیا جو میرے سیکرٹری نے پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بال درست کیے، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھی اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا لیا۔ شیشے میں خود کو دیکھا تو وہ یتیم اور بے آسرا ذہن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی کتابیں جلا کر اسے سردیوں کی رات میں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ ضلع کے سب سے طاقتور اور باوقار کمشنر لے لی تھی۔ آج کا دن ان لوگوں کے غرور کے ٹوٹنے کا دن ہے جنہوں نے رشتوں کو صرف دولت اور مفاد کے ترازو میں تولا ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور میری گاڑی پولیس موبائلز کے ساتھ سائرن بجاتی ہوئی اس محلے کی طرف چل پڑی جہاں سے سیٹھ فرقان کے آدمیوں کو اب تک کلیئر کیا جا چکا تھا۔ سائرن کی گونجتی ہوئی آوازوں نے محلے میں ایک بار پھر سنسنی پھیلا دی تھی، لیکن اس بار یہ آوازیں خوف کی نہیں بلکہ پروٹوکول کی تھیں۔ چچی کے گھر کے باہر سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا اور ہر کوئی یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ کمشنر کون ہے جس نے آتے ہی سیٹھ فرقان جیسے بدماش کا صفایا کر دیا ہے۔ چچی نے اپنے بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اب ان کے چہرے پر غرور اور فخر اپنے عروج پر تھا۔ ارسلان اور نعمان جو کچھ دیر پہلے چوہوں کی طرح چھپے ہوئے تھے، وہ اب سینہ چوڑا کر کے اپنی ماں کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے یہ سارا پروٹوکول ان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہو۔ چچی کے ہاتھوں میں وہ پھولوں کا گلدستہ تھا جو انہوں نے صبح بڑے اہتمام سے کمشنر کے استقبال کے لیے منگوایا تھا، اور وہ اسے مضبوطی سے پکڑے دروازے پر کھڑی تھیں۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے حواس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں چمک تھی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے افسر نے ان کی عزت بچا لی ہے اور اب ان کا رتبہ اس محلے میں سب سے اونچا ہونے والا ہے۔ میری گاڑی ان کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکی اور گارڈز نے مستعدی سے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ ایک پولیس اہلکار نے آگے بڑھ کر میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نے اپنا پاؤں گاڑی سے باہر نکالا۔ میں پورے وقار و رعب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو محلے والوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ چچی مسکراتے ہوئے آگے بڑھیں اور انتہائی میٹھے اور خوشامد بھرے لہجے میں بولیں، "آئیے کمشنر صاحب"۔ لیکن ان کے یہ الفاظ اچانک ہوا میں ہی معلق رہ گئے جب میں نے اپنا چشمہ اتارا اور اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے پر گاڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت جیسے تھم سا گیا اور مکافات عمل نے اپنا سب سے عبرتناک وار کیا تھا۔ چچی کی آنکھیں حیرت، صدمے اور خوف سے اتنی پھیل گئیں جیسے ابھی ان کے حلق سے باہر آ جائیں گی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھولوں کا گلدستہ لرز کر زمین پر گرا، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہو سکا۔ ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہوائیاں بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت زمین پھٹنے اور اس میں غرق ہو جانے کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی۔ ارسلان اور نعمان جو تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کر کھڑے تھے، وہ پلکیں جھپکائے بنا بس دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جس شخص کو انہوں نے چند گھنٹے پہلے میلے کپڑے اور گندے ہاتھوں کا تانا دے کر دھتکارا تھا اور جس یتیم کی کتابیں جلا کر اسے کڑاکے کی سردی میں سڑک پر پھینکا تھا، وہ آج ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ چچی خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگیں۔ انہیں لگا کہ میں اب انہیں ہتھکڑیاں لگوا دوں گا یا اپنا وہ پرانا بدلہ لوں گا جو وہ مجھ پر ظلم کر کے کما چکی تھیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، "کیا ہوا چچی جان؟ کیا آپ کمشنر صاحب کو اندر نہیں بلائیں گی؟ میرے لیے کوئی جلیبیاں، کسی میٹھے کا اہتمام نہیں کیا؟" میری یہ بات سن کر چچی وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں نمرہ دروازے کی چوکھٹ پر آئی۔ اسے باہر کے شور اور پولیس کا اندازہ تو تھا، لیکن جب اس نے مجھے اس سرکاری وردی اور پروٹوکول میں دیکھا تو وہ بھی حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن
یہ ڈر یا صدمہ کے آنسو نہیں تھے بلکہ یہ خوشی اور فخر کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زین جسے وہ پرانی کاپیاں لا کر دیا کرتی تھی آج اتنا بڑا اور طاقتور انسان بن چکا ہے۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھ کر پرسکون مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور پھر چچی کی طرف مڑ کر کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں آپ سے اپنا بچپن چھیننے کا حساب مانگنے نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میرے دل میں اب کوئی کینہ یا بدلے کی آگ باقی نہیں رہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن میں آپ کے بیٹوں کی طرح گر نہیں سکتا۔ آپ کے بیٹوں نے جو کروڑوں کا قرض سیٹھ فرقان سے لیا تھا وہ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے ادا کر دیا ہے، اور اس بدمعاش کو اس کے کالے دھندوں کے ثبوتوں کے ساتھ جیل بھجوا دیا گیا ہے تاکہ وہ آپ کو یا کسی اور غریب کو دوبارہ تنگ نہ کر سکے۔ ارسلان اور نعمان نے جب یہ سنا تو وہ دونوں روتے ہوئے میرے قدموں میں گر پڑے اور ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے۔ ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی ہم نے سزا پا لی ہے۔ نعمان نے روتے ہوئے کہا، ہاں ہم کتنے عرصے سے ذہنی اذیت میں تھے اور چھپ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، مگر تمہارا بہت شکریہ، کیا تم ہمیں معاف کر دو گے؟ ارسلان نے بھی نم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ یہ وہ مکافات عمل تھا جس نے ان کے جھوٹے نوابی غرور کو آج ایک یتیم کے قدموں میں رول دیا تھا۔ ان کی ساری ہیکڑی نکل چکی تھی اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جانے پر میرے احسان مند ہو رہے تھے۔ میں نے ارسلان اور نعمان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور انہیں سختی سے تلقین کی کہ وہ آئندہ اپنی زندگی محنت اور ایمانداری سے گزاریں، کیونکہ ہر بار انہیں بچانے کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ میں نے چچی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے یہ سب آپ کے بیٹوں کو بچانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں اس انسان کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں جس نے مجھ یتیم کو اس وقت سہارا دیا تھا جب آپ سب نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ نمرا نے میری کتابیں جلنے پر جو آنسو بہائے تھے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھے، اور میں آج اسی سرمایہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی چچی زاروں قطار رونے لگیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے بولیں، مجھے معاف کر دے زین، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیے، میں نے تیرے والدین کی دولت چھینی، تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، لیکن آج میں ایک بھکاری بن کر تیرے سامنے بیٹھی ہوں، اور تو وہی بادشاہ ہے جس کا خواب نمرا دیکھا کرتی تھی۔ میری بیٹی تیرے لیے ہی بنی ہے اور تو اس کے لیے بہترین انسان ہے۔ تو نے آج ہمارے گناہوں کو اپنی نیکی سے دھو دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر چچی کو تسلی دی اور انہیں اٹھنے کا کہا۔ محلے کے وہ تمام لوگ جو تماشائی بنے کھڑے تھے وہ آج قدرت کے اس نظام پر حیران تھے کہ ایک بے آسرا اور غریب بچہ اپنی محنت اور لگن سے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ظلم کرنے والے خود اس کے رحم و کرم پر محتاج ہو گئے تھے۔ نمرا کے چہرے کی خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے والدین کا اور اس بچپن کا قرض پوری طرح چکا دیا ہے جو کبھی اس اندھیرے گھر میں کھو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میری اور نمرا کی شادی انتہائی دھوم دھام سے انجام ہوئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب نمرا سرخ جوڑے میں ملبوس میری شریک حیات بن کر میرے گھر آئی۔ چچی نے روتے ہوئے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا، اور اس دن کے بعد سے چچی کی زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی ماضی کے تمام گناہوں کی سچی توبہ کر لی اور اپنی باقی زندگی سادگی، عبادت اور نیکی کے کاموں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان اور نعمان نے بھی اس واقعے سے بہت گہرا سبق سیکھا اور وہ واقعی راہ راست پر آ گئے۔ سیٹھ فرقان کے واقعے نے ان کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان دونوں نے بری صحبت اور نشے کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور میں نے انہیں چھوٹا سا کاروبار کھڑا کر کے دیا تھا، وہ اسے محنت اور ایمانداری سے چلانے لگے۔ وہ دونوں اب سچے دل سے میری اور نمرا کی عزت کرتے تھے، اور انہیں اس بات کا مکمل احساس ہو چکا تھا کہ لالچ اور حرام کی کمائی ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ہم سب کی زندگیاں ایک نئے اور خوشگوار موڑ پر آ گئی تھیں، اور میں نمرا کے ساتھ ایک پرسکون اور محبت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ انسان چاہے کتنی ہی مصیبتوں، ٹھوکروں اور تکالیف سے کیوں نہ گزرے، اگر اس کی نیت صاف ہو اور وہ محنت کا دامن نہ چھوڑے تو قدرت اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی اور اندھیروں میں بھی روشنی کے راستے نکال دیتی ہے۔ آج اپنے گھر کے لان میں نمرا کے ساتھ پرسکون بیٹھتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو، اور اب ہم ایک ایسی روشن راہ پر سفر کر رہے ہیں
جہاں ماضی کی تمام تلخیاں بہت پیچھے رہ گئی ہیں اور آنے والا ہر پل سچی محبتوں اور خوشیوں کا پیغمبر ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اگر اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا ہے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جناب، کیونکہ یہ آپ کا پسندیدہ ناولز کا چینل ہے اور اس لیے ہم آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ناولز لے کر آتے ہیں۔ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔